औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज रजब का महीना है और हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया प्रोग्राम लेकर, जो कि मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब की सावाने उम्र पर मुख्तसर सी रोशनी डालेगा। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबाहत हुसैन रिजवी साहब। आइए उनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ये महीना मंसूब है और हम इस सिलसिले में आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि पहले के मौलाए कायनात की विलादत के सिलसिले में कुछ रोशनी डालिए। सबसे पहले तमाम अराकीन हुसैनी चैनल को और जो है मोमिनीन को और मोमिनात को इस मौके की मुबारकबाद हम पेश करते हैं कि जिस महीने के जो महीना मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है, और ये इसकी सनद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि रजब का महीना अली से मंसूब है, शाबान का महीना मुझसे मंसूब है, और रमज़ान का महीना अल्लाह का महीना है कि जिसमें हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। अब इस महीने में जैसा कि कई विलादतें हैं, लेकिन बिलखुसूस मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के सिलसिले में अगर देखा जाए तो खाने काबा इतनी मुक़द्दस जगह कि जहाँ पर जनाब मरियम के लिए जो है कह दिया गया था कि जो है कि ये मरियम ये ज़िक्र-खाना नहीं है बल्कि ये खाने खुदा है। वहाँ पर मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी फ़ातिमा बिन्ते असद को हुक्म इलाही के ज़रिए से जो है बुलाया जाता है और जाती हैं। और ये नहीं कि जो है कि मिसाल के तौर पर जिस दरवाजे से मुनाफिकीन और जो है उस वक्त के मक्कार लोग जो है वो गए दाखिल हुए हों खाने काबा में, नया दर बनाया गया आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। ये क्या बताता है मौलाए कायनात की विलादत जो है, क्या जाहिर करता है, क्या पैगाम मिलता है इससे? जाहिर है कि जो कि आपके सामने है बिल्कुल कि ये अल्लाह के करीब इतना ज़्यादा हैं कि इनकी विलादत जो है अल्लाह के घर में हो रही है। यानी इसके बरअक्स अगर देख लीजिए तो मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी कि मुखालिफीन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि वह हर बार इस्तेमाल करना चाह रहे थे। अल्लाह मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को पहचानवाना चाह रहा था कि देखो ऐसा है कि जो है कि तुम जिनके मुखालिफत कर रहे हो वो हमारे नज़दीक क्या है और उसकी शख्सियत क्या है और कितना करीब है मुझसे कि जो है कि मेरे घर में विलादत हो रही है उसकी। और ये नहीं कि बाकायदा फातिमा बिन्ते असद 3 दिन बाकायदा रही उस खाने खुदा में, और अल्लाह के 3 दिन के अंदर यानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है, बिल्कुल सबको ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह जो है अपने फरिश्तों के ज़रिए से यानी अपनी मखसूस ख़वातीन के ज़रिए से, कनीज़ों के ज़रिए से उनको ग़िज़ा भी पहुंचा रहा है। ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर यही कर रहा है कि देखो तुम एक तरफ अली यानी तमाम कायनात के जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं वो एक तरफ हो, और अली इब्न अबी तालिब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत एक तरफ हो। मुकाबला इनसे ना करना। अगर मुकाबला करोगे तो जाहिर सी बात है कि हमसे मुकाबला करोगे, हमारे दुश्मन बन जाओगे, जैसा कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि देखे कि जो अली से मोहब्बत रखता है, जाहिर सी बात है कि जो है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो है वो खुदा से भी मोहब्बत रखता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है तो जाहिर सी बात है कि जो है कि वो हमारा भी दुश्मन है और अल्लाह का भी दुश्मन है। ये कहने का मतलब क्या है कि देखो ऐसा है कि इस्लाम तुम्हारा वाला नहीं चलेगा, बल्कि जो अल्लाह का खालिस इस्लाम है और जो हमारी और अली की जो है जो अहकाम है, इसका नाम इस्लाम है।
اگر ان کی طرز زندگی دیکھی جائے ولادت کے بعد کی جو ہے، اور ولادت یعنی جب ہو رہی ہے تو اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ جو ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ 3 دن برابر رہتی ہیں، غذا کا انتظام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یعنی دروازہ جو ہے، کیسے رسول اسلام کو پتا چلا کہ صاحب اب جو ہے دروازہ کا در پھر کھلنے والا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اب جو ہے اے میرے حبیب جاؤ خانہ کعبہ کے پاس، اب آپ کی چچی خانہ کعبہ سے برآمد ہونے والی ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے کیا کہ جب آپ نکلی مولا متقیان کو لے کے، تو جب مولا رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو انہوں نے خود کہا کہ میں توریت سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں؟ کیا ہے کسی کی ایسی شخصیت کہ پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ کتاب پڑھنے لگے یا کچھ کہنے لگے بچہ؟ تو یہ اس امت کو آگاہ کرنا تھا کہ دیکھو اپنے جیسا علی کو مت سمجھو، بدلنا تھا، ان کو تھوڑا گیپ رکھنا تھا۔ جی تو اپنے جیسا مت سمجھو، علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اگر ولادت ہمارے گھر میں ہوئے گی تو شہادت بھی میرے ہی گھر میں ہوگی۔ یہ خالص اللہ کی یہ علی وہ شخصیت ہیں کہ جو ان کی پوری زندگی جو گزرے گی وہ اللہ کی راہ میں گزرے گی اور تبلیغ اسلام کی راہ میں گزرے گی۔ اسلام سے ایک سوال آتا ہے، سوال یہ آتا ہے دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی وہاں موجود تھے جو اس ٹائم پہ آئے تھے، اور رسول اللہ نے دعوت کے لیے اہتمام کیا تھا، دعوت کا اہتمام کیا تھا اور سب کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس میں مولائے کائنات کے علاوہ اور کون کون لوگ تھے اور کیا ہوا تھا اس میں، اس کے اوپر دیکھیں، سب سے پہلے تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو دعوت کی تھی آپ نے، تو اس کا ہدف دیکھ لیجئے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے کہ امت مسلمہ بغیر کھانے کے نہیں آنے والی ہے، تو انہوں نے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ اور دعوت میں ظاہر سی بات ہے کچھ ایک وہ آپ حضرات سنا کرتے ہیں، ظاہر سی بات اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی امت مسلمہ اسلام تو دور کی بات ہے، عبادت خدا بندی تو دور کی بات ہے، اس کا مائی باپ جو ہے کھانا ہے کہ بغیر کھانے کے ہم کہیں شریک نہیں ہوں گے۔ ادھر مولا متقیان حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیکھیے، تو ایسا آج کے زمانے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیے جہاں پر یعنی جو ہے جسے دیکھا جائے کہ جو ہے کہ اگر چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جو ہے کہ اگر کوئی مجلس کرتا ہے یا محفل کرتا ہے آج کے زمانے میں جو ہے بالکل ہماری جو یعنی جو ہے بالکل جو رسم ہے یہ بالکل غلط ہے کہ صاحب مجلس امام حسین علیہ السلام میں اگر جو ہے وہ کھانا نہیں ہوگا تو صاحب مومنین نہیں جائیں گے، خواتین نہیں جائیں گی یا مومنین نہیں جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسمیں بالکل غلط ہو چکی ہیں۔ جب آپ کو محبت ہے تو آپ کھانے وانے کی فکر نہ کیجئے، بلکہ جو ہے محبت کا اظہار کیجئے اور جو ہے امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کے آپ وہی تبرک سمجھیے کہ جو آپ کے آنسو جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں، اور جناب سیدہ جو ہے وہ اپنے رومال میں لے جا کر اور روز محشر جو ہے اسی کے ذریعے سے بخشوائیں گی۔ بھائی کھانا تو ظاہر سی بات ہے زندگی جینے کے لیے یعنی جو ہے وہ چاہیے، لیکن بہت سے لوگ آج کل جو ہے وہ زندگی یعنی کھانے کے لیے جی رہے ہیں۔ تو اسلام کھانے کے جینے کے لیے جو ہے وہ اسلام یعنی جو ہے مذہب نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے وہ جینے کے لیے کھائیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ پوری زندگی کوشش کرتے رہیے۔ چونکہ جو ہے ظاہر سی بات ہے دعوت ذوالعشیرہ میں بھی یہی ہوا، دعوت ذوالعشیرہ میں بھی یہی ہوا کہ صاحب جو ہے معلوم ہوا کہ جو ہے کہ 3 دن
جو بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کہ ان کے لیے جو ہے ایک کاسے میں جو ہے وہ سالن بنا دو، اور جو ہے ایک ٹانگ جسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے کہ بکرے کی ٹانگ، اور 3 دن تک چلتی رہی، لیکن امت مسلمہ رسول کو رسول نہ سمجھی، اور کہیں گے تو جادوگری کر رہے ہیں۔ ارے بھائی رسول جو ہے اگر جہاں ایک کسی یعنی کہیں زمین کے اوپر اگر جو ہے وہ پیر مار دیں تو زمین سونا اگلے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے حبیب، لیکن امت مسلمہ نے اس کے باوجود بھی کھایا بھی اور باندھا بھی، سب کچھ کر دیا، لیکن جب رسول اسلام نے پوچھا کہ صاحب جو ہے وہ ہمارا ساتھ کون دے گا اس امر میں، تو سب خاموش۔ کون اٹھ رہا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو ابھی چھوٹے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، علی بیٹھ جاؤ۔ یعنی وہ آغاز مولا کائنات سے ہو رہا ہے، جی اسلام کا آغاز ہی مولا کائنات سے ہو رہا ہے۔ جی 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 کہ یعنی جو ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، کہیں گا علی بیٹھ جاؤ۔ ابھی ہم پہلے یہ بھی تو دیکھیں حضرت علیہ السلام کی عمر اس وقت حضرت علیہ السلام کی، چونکہ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی تھے، تو زیادہ عمر نہیں تھی جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو تقریباً 13 سال کی عمر بتاتے ہیں کہ جو ہے مولا متقیان 13 سال کے ہو چکے تھے، تب آپ جو ہے اللہ کو حکم ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو ہے کہ آپ اب جو ہے اعلان ولایت کر دیجیے، اس لیے کہ جو ہے کہ اب آپ کا مددگار اور آپ کا محسن میں آپ کے درمیان بھیج چکا ہوں۔ یعنی اللہ جانتا تھا کہ جو ہے کہ کتنے مکار لوگ جو ہیں یہ ہمارے حبیب کو قتل کر دیں گے، اس لیے انہوں نے مولا کائنات کو اللہ نے جی اب لوگ آج یہ امت ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اب 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، اعلان کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں جو ہے انہوں نے یعنی جو اعلان کیا نبی تو وہ اس وقت بھی تھے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور جبکہ ایک حدیث کے حساب سے جو ہے وہ اول ما خلق اللہ نوریا ناولی من نور واحد، انہوں نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا ہے، یہ کائنات بھی نہیں تھی۔ جب پیدائش کے وقت وہ نبی تھے تو ایک واقعہ یہودیوں کا ہی ملتا ہے، ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ لیکن کہ وہ نبی کی تصدیق کرتا ہے، وہ واقعہ بھی نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ اس وقت بھی نبی تھے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت بھی تصدیق ہو رہی تھی کہ وہ تصدیق غلط ہو جاتی ہے، تمام انبیاء نے تصدیق کی ہے، لیکن امت مسلمہ یہ جو ہے ذوالعشیرہ میں ہی مان رہی ہے، وہ جو ہے بس خالی دعوت یعنی وہاں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد یعنی وفات کے بعد جو ہے جو وہاں پر بزم سجایا گیا تھا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ والا۔ جی اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے اسلام کو بعد رسول مسخ کر دیا، اور امت جو اکثریت ہے مسلمانوں کی اسی جو ہے وہ شاہراہ پہ چل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چیزیں ہیں جو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، جو رسول اسلام نے بتایا ہے، اس کے اوپر آج انسانی عقل حیران ہے کہ اس کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائے، لیکن جو وہاں پر جو ہے بعد رسول جو ہے جو ثقیفہ میں جو پلان بنے، جو احکام بنے، جو قانون بنے، اس کے اوپر آج یعنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہے وہ انگلی اٹھانے لئے تیار ہیں۔ تو ذوالعشیرہ میں جب انہوں نے ذوالعشیرہ سے ہی تو مان رہے ہیں رسول کو، نبی مان رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کہاں مانا تھا؟ وہاں کس نے قبول کیا تھا؟ وہاں صرف مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، اس امر میں میں ساتھ دوں گا، اور مولا متقیان نے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیا، اور یہ پیدائش کے وقت کہ جب جو ہے آپ جب وہ جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے تھے آپ جناب ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اے محمد، دین کا پھیلانا ذمہ داری آپ کی ہے، تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور بچانا میری ذمہ داری ہے، ولو ہماری شکلیں بدلتی رہیں۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نے دین کو بچایا،
اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی یعنی زندگی دیکھیے، جناب سید سجاد کی زندگی دیکھیے۔ آج بھی دین کی حفاظت ابو طالب کا گھرانہ کر رہا ہے۔ بے شک ہمارے اور آپ کے پردے آخری امام پردے غیب میں ہیں جو ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو دعوت ذوالشیرہ میں وعدہ کیا تھا، آج بھی یہ گھرانہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یعنی جو خاندان ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ اور اس کے برعکس جو یعنی جو ہے بعد رسول جو منصوبے بنائے گئے تھے ناپاک، اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ لوگ ہمارے بھی خلاف ہیں، یعنی ہمیں بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے رافضی اور یہ اور وہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے کہ بار بار علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اسلام نے پہچلوایا ہے، اور مانا بھی بخن بھی کہا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں معلوم ہوا کہ جو ہے کہ بدل گئے، ان کے اوپر عذاب خدا بھی آیا۔ دعوت ذوالشیرہ میں غدیر، اس کے بعد میں غدیر کا واقعے پہ غدیر میں ہوا۔ غدیر کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، آخری حج کا دوران تھا، اس میں آخری حج کا دوران تھا، وہ بھی ایک جو ہے المیہ ہے، اللہ کا کھلا ہوا پیغام، ایک ولادت مولائے متقیان دیکھ لیجئے آپ خانہ کعبہ میں، اس کے بعد میں آپ غدیر میں دیکھ لیجئے، غدیر میں باقاعدہ قرآن میں یہ سند ہے، کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ اے رسول، اے میرے حبیب، اگر تم نے آج اعلان ولایت نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں۔ اب امت مسلمہ سمجھ لے کہ جب علی کی یعنی جو ہے محبت، یعنی جو ہے اگر محبت نہیں ہے، یا جو ہے اگر علی کا ذکر جو ہے وہ رسول، اگر جو ہے رسول کو متنبع کر رہا ہے کہ اگر تم نے آج اعلان ولایت نہ کیا تو تم نے کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ امت مسلمہ جو ہے علی سے بغض رکھنے کے بعد جنت میں کیسے جائے گی؟ اچھا، یہاں پہ ایک سوال جی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، امت مسلمہ مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ میں، بیچ کے کئی مرحلے لوگوں نے دیکھے، مرحب و انتر دیکھا، کئی چیز دیکھی، تب بھی ان کے دماغوں میں نہیں آیا کہ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر میں اعلان کرنا پڑا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی حجت تمام کرنا تھی رسول اسلام کو اور اللہ کو بھی۔ دیکھیے، اللہ جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہم کیا کرنے والے ہیں، آپ کیا کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن حجت تمام کی کہ تاکہ روز محشر کل یہ نہ یعنی جو ہے امت کہہ سکے کہ پروردگارا تو نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ رسول کے ذریعے سے ہم کو ہدایت مل جاتی تو ہم متنبع ہو جاتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر نہیں ہوگا تب تک کہ اسلام میں نقص رہے گا۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے، جب اعلان ولایت کر دیا مولا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً پھر جو ہے خداوند عالم جناب جبرائیل کو بھیج دیا، الیوم اکملت لکم۔ یہ سب سے بڑی سند ہے، محبت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ سب کی جو ہے سب سے بڑی سند ہے کہ رسول بھی اگر جو ہے ذرا سے بھی معاذ اللہ ہٹ جائیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے تو ان کی بھی رسالت چلی جائے تو ہما شما کی کیا گنجائش ہے بھائی؟ جو اللہ کا حبیب، اس کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار یہ کر لینا ورنہ سمجھ لینا کہ جو ہے کہ وہ میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔
تو آج لوگ جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقابلہ کیا کریں گے؟ یا علی کے چاہنے والوں کو کیا ماریں گے؟ وہ خود انشاءاللہ مر جائیں گے. اور علی کے مقابلے میں جو آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوائے نیست و نابود ہونے کے کچھ نہیں ہوا. مولا متقیان نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بھی خانہ خدا میں ہوئی اور شہادت بھی خانہ خدا میں ہوئی, اور اس شان سے ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیجئے, اگر شہادت کا مرحلہ تو ہم بیان یعنی موقع نہیں ہے وہ بھی دیکھیے آپ. ہم لوگ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ کیونکہ اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا وہ مولا متقیان کی طرز زندگی پر ہوگا, تو ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی طرز زندگی کس طرح سے, اس پہ مختصر سا آپ روشنی ڈال دیجئے تاکہ ہمارے اگلے پروگرام کے لیے. دیکھیے, مولا اسلام سمجھنے کے لیے, اللہ کو سمجھنے کے لیے, رسول اسلام کو سمجھنے کے لیے, جب تک کہ ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اور ان کے خانوادے کا وسیلہ نہیں بنائیں گے, نہ ہمیں اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے, نہ رسول اللہ سمجھ میں آ سکتے ہیں, نہ اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے. مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک کتاب آپ کے سامنے ہے جو قرآن کے بعد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک الزام ہے کہ علی کو خدا سمجھتے ہیں. علی کو خدا ہم نہیں سمجھتے ہیں, اور بلکہ مولا متقیان نے خود فرمایا ہے کہ ایسا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں. یہ ایک کہاوت ہے, عام طور پہ لوگ جو ہیں مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں, یہ اہل تشیع جو ہیں, یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو خدا سمجھتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی گفتگو ہوگی. جس کو ہم سمجھتے ہیں خدا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ خدا نہیں ہے. بالکل صحیح بات. وہ جس کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں, ہم خدا کے بندے. اور اگر معاذ اللہ یہ یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے تو وہ خدا, وہ مولا متقیان جو محراب عبادت میں, یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جب محراب عبادت میں جاتے تھے تو اس طریقے سے چہرہ لال ہو جاتا تھا, سرخ ہو جاتا تھا, اور بالکل دنیا کی فکر ہی نہیں رہتی تھی. بہت اچھی بات. تو وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بہت اچھی بات. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں. کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بڑا سوال ہے یہ. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ اگر یہ تصور کیا جائے, بلکہ ایک قوم ہے جو آج بھی نصیری کہی جاتی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے مولا متقیان کے نام پر وہ پہاڑ سے وہ بچے کو ہم لوگ اس پہ بھی آگے بات کریں گے اگلے پروگرامز میں. آگے آنے والے پروگرامز کو ناظرین دیکھیے گا ضرور. ہم مولانا سے اس پورے مرحلے پر جو ہم لوگوں نے اس آج چھوٹا سی گفتگو کی ہے, اس گفتگو کو ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو اچھا لگے گا, اور ان قصوں کو, مولا کائنات کے قصوں کو جاننے کے بعد, ان کی تربیت کو جاننے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات کیا چیز تھے, کیا تھے, اور کیا شخصیت تھی ان کی. ہم لوگ ہلکے میں کہہ دیتے ہیں مولا کائنات جی, لیکن ہم لوگ کس طریقے سے کہنا چاہیے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. مولانا صاحب, آج کا وقت ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہمیں اشارہ ہو رہا ہے اسٹوڈیو کی طرف سے, اور ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جو آج پوائنٹس ہم لوگوں نے گفتگو میں چھوڑے ہیں, انشاءاللہ ناظرین جلد ہی وہ دوسرے اپنے ایپیسوڈ میں اس کو لے کے انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شبات حسین صاحب قبلہ کے, کہ انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہم کو اور آپ کو وقت دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ, اور دعا گو رہیں گے کہ آپ ہم سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. اور آگے بھی یہ پروگرام ہم لوگ ایک سیریز مولا کائنات پہ, یہ ماہ رجب کے حوالے سے ہم یہ سیریز انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب ہم سب کو دیجیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.